कौम पाकिस्तान की सरकारी इमलाक जलाने वालों, पाकिस्तान के कौमी राज गुम करने वालों और पाकिस्तान की कौम से बेहयाई की हद तक झूठ बोलने वालों को पहचाने, ये इस्तदा और गुजारिश है। क्योंकि अब ये मामला जो मार्च 2022 से एक साइफर के जरिए शुरू हुआ था, वो उस खोखली और झूठ की बुनियाद पर बनाई गई इमारत अब मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो चुकी है, मुनहदिम हो चुकी है, और जिस झूठ की बुनियाद पर कौम को गुमराह किया गया, नौजवानों को गुमराह किया गया, अब वो झूठ अपनी पूरी हशर सामानी और बरना होकर कौम के सामने आ गया कि साइफर नामी, जो कि एक सफारती मरासले को साइफर, अंग्रेजी में साइफर कहा जाता है, उसको हवा में ना सिर्फ लहराया गया बल्कि ऐसी दस्तावेज जिसके ऊपर जली हरूफ में हर साइफर पर लिखा होता है कि वो सीक्रेट है। वजीर आजम, जो साबिक सिलेक्टेड वजीर आजम हैं, अब दो गवाहियां आई हैं। पहली गवाही सिलेक्टेड साबिक वजीर आजम ने खुद दी, वो टेलीविजन के एक इंटरव्यू में इसका एतराफ जुर्म कर चुके हैं कि साइफर उनसे गुम हो गया। और अब जो उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान है, उसमें फिर वही लफ्ज आया है कि गुम हो गया। जब उनसे पूछा गया अगले दिन कि वो साइफर का कागज किधर है, तो उन्होंने कहा कि गुम हो गया। इसमें दो कानूनी पहलू हैं। एक पहलू तो आप सबके सामने आ चुका है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की यह खिलाफ वर्जी है कि एक ऐसा मामला जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ और सलामती से हो, अगर उसमें कोई अदम तवज्जी ही भी दिखाएगा, बद एहतियाती करेगा, तो वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी, उस पर कानूनी चाराजोई होगी। लेकिन अवाम के सामने ये भी मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि साबिक सिलेक्टेड वजीर आजम ने बतौर वजीर आजम एक हलफ उठाया था। वो हलफ हम सब ने भी उठाया है, जिसका आखिरी पैराग्राफ उस हलफ का, वो हलफ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर पाकिस्तान के अवाम से एक वादा है दरअसल, और आईन में दर्ज है। और उसमें कहा है कि बतौर वजीर आजम जो मामलात उनके सामने रखे जाएंगे या उनके इल्म में लाए जाएंगे, वो खुफिया मामलात वो किसी के सामने नहीं बताएंगे। तो ना सिर्फ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की एक बहुत ही मजमूम वायलेशन हुई है, बल्कि जो एक हलफ हर सरकार का ओहदेदार, खासतौर पे मुंतखब ओहदेदार, अवाम के सामने एक वादे की सूरत में करता है अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, उससे रूगर्दानी हुई है। साइफर जो सफारती मरासला है वो एक नहीं है, हर रोज दर्जनों की तादाद में पाकिस्तान के सुफरा, पाकिस्तान के मिशन जो कि दुनिया में मौजूद हैं, वो अपना मरासला हुकूमत को भिजवाते हैं
جو वजारत खारजा के अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान तक जाता है। तो इस मरासले को का जो असल मतन है उसको सिर्फ 4 आंखें पढ़ सकती हैं। 4 ओहदेदार हैं मुल्क के आला तरीन जो उसको पढ़ते हैं। उस मरासले के अल्फाज को तरोड़ मरोड़ कर अपनी इक्तदार की हवस का ईंधन बनाया है सेलेक्टेड साबिक वजीर आजम ने। तो ये इंतहाई मजमूम अमल है कि आप कवानीन के साथ भी खेल रहे हैं, आप अवामी मफादात से भी खेल रहे हैं, आप कौमी मफादात से भी खेल रहे हैं, क्योंकि उस अमल से पाकिस्तान की खारजा ताल्लुकात को सख्त तरीन नुकसान पहुंचा और पूरी दुनिया को ये पैगाम गया कि किसी पाकिस्तानी सफारतकार से की गई कोई बात महफूज नहीं है, वो अगले दिन पाकिस्तान के अवामी जलसों में भी लहराई जा सकती है। तो लिहाजा जो दूसरे ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान से गुफ्तगू में, पाकिस्तान से उनका जो एक खारजा ताल्लुकात का पूरा मैकेनिज्म है उससे पीछे हटे। तो सिलेक्टेड साबिक वजीर आजम को तो आईनी तरीके से उनकी हुकूमत को हमने पार्लियामान में वोट के जरिए खत्म किया, लेकिन जो खारजा पॉलिसी को वो नुकसान पहुंचा गए उसका अजाला करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। माली नुकसान पूरा किया जा सकता है, साख का नुकसान पूरा नहीं किया जा सकता। रेपुटेशनल लॉस कैनॉट बी रीगेन्ड। फिर वक्त लगता है एतमाद को बहाल करते हुए। तो लिहाजा एक ऐसा साइफर जिसके बारे में कौमी सलामती कमेटी ने 1 से ज़ायद दफा अपनी राय दी कि वो जरूर उसकी जो जबान थी वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दी जा सकती है, उस पर फॉरेन ऑफिस ने बुलाकर एक वार्निंग दी अमेरिका को, जिसको डेमार्श कहा जाता है, फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज है। लेकिन किसी भी तरह वो साइफर पाकिस्तान की हुकूमत में तब्दीली, पार्लिमान के मुतल्लिक नहीं था। तो जो तीसरा जुर्म इमरान खान ने किया, पहला जुर्म है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन, दूसरा जुर्म है अपने हलफ से रूगर्दानी। और ये हलफ से रूगर्दानी को मेरी गुजारिश है कि हल्का मत लिया जाए। इसका बराह रास्त ताल्लुक इस चीज से है कि क्या हलफ पूरा ना करने का मतलब है कि वो शख्स सही मानों में सादिक और अमीन नहीं है। जितने भी खुफिया मामलात इस मुल्क के ओहदेदार होने के नाते हमारे सामने हैं, वो हमारे पास अमानत के तौर पर आते हैं। और ये तमाम मुंतखब नुमाइंदों का फर्ज है कि वो उस अमानत को जलसों का ईंधन बनाकर उसमें खयानत ना करें। यह काम इमरान खान ने किया। और इसी तरह जो सादिक होने की बात है, सच्चा होने की बात है, साइफर में कहीं नहीं लिखा जो इमरान खान ने कहा और झूठा दावा किया, कौम को गुमराह किया कि जी अमेरिका ने तो पैसे दिए थे तहरीक अदम एतमाद के लिए, अमेरिका ने तो रजीम चेंज करवाया है। उस साजिश में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अफवाज भी शरीक हैं, या ऑपोजिशन भी, उस वक्त की ऑपोजिशन जो पीडीएम है वो भी शरीक है। तो सिलेक्टेड साबिक वजीर आजम के जुर्म में यह इजाफा हो गया है।
اگر کسی کو کوئی شک تھا تو اب تمام شکوک و شبہات دور ہو جانے چاہیے کہ سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم نہ صادق تھے نہ امین تھے. اور یہ جو اب گواہی ان کے جو قریب ترین اور معتمد ترین سیکرٹری نے دی ہے، اس سے اب واضح ہو گیا ہے کہ اس جھوٹ کی بنیاد پر پاکستانیوں کو بہکایا گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جھوٹ کو پھیلانے پر، قوم کو گمراہ کرنے پر، ان پاکستانیوں پر جنہوں نے اپنی گاڑیوں کے پیچھے سٹکر لگا دیے تھے کہ کیا ہم غلام ہیں، تو سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم نے بعد میں اپنے بیانوں سے ثابت کیا ہے کہ قوم تو نہیں لیکن وہ ضرور غلام ہے جو آج کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ تو گفتگو ہونی چاہیے، وہ تو ہمارا پارٹنر ہے، ہمیں سب سے بات کرنی چاہیے. تو وہ جو پورا رجیم چینج کا، حکومت کی تبدیلی کا جھوٹا محل تعمیر کیا، اس کی بنیاد ایک بار پھر جھوٹی ثابت ہوئی اور وہ محل دھڑم سے گر گیا. اس میں اسے قدرت کا سنگین مذاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً ایسا ہی کیس ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر چل رہا ہے کہ وہ بھی خفیہ دستاویزات اپنے گھر لے گئے اور اس کے اوپر بہت سنجیدہ طور پر ان کے ملک میں اس صدر کے اوپر، اور غالباً پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک کیس بن گیا ہے کہ خفیہ دستاویزات کو اپنے پاس رکھنا. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم کی طرح یہ دعویٰ نہیں کیا کہ دستاویزات گم ہو گئیں، دستاویزات موجود ہیں، اس کے باوجود کیس ہو رہا ہے. گم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چوری ہو گئی؟ اس کا مطلب وہ شخص جس سے گم ہوئی ہے ایک خفیہ دستاویز، وہ امین نہیں تھا، نہ ہے. کیونکہ عوام کے سامنے یہ حقیقت رکھنا ضروری ہے کہ کسی سائفر کو پبلک میں لے کر جانا یا نہ لے کر جانا یہ ان عہدے داروں کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. جو دستاویز خفیہ ہے اس کے مندرجات کا پھر اس سے تعلق نہیں ہے، وہ ایک حلف ہے کہ یہ دستاویز خفیہ رہے گی، اور اس کو خفیہ رکھنا پوری دنیا میں خارجہ تعلقات کا ایک بنیادی عنصر ہے. The conduct of foreign relations depends upon this confidentiality. And former Prime Minister gravely violated that confidentiality by not only first possessing a secret document, but by claiming, and we do not know how to verify the claim, that the document is lost. تو جو ایک خفیہ دستاویز گم ہو گئی ہے اس کے بارے میں بدترین خدشات کا اظہار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ دنوں میں ایسے ممالک کی طرف سے بھی پاکستان کے اندرونی معاملات کے بارے میں زہر افشانی کی گئی ہے جن کو ہم ریکگنائز بھی نہیں کرتے، اور اچانک 76 سال بعد ان کو یاد آ گیا کہ پاکستان میں تو کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سارا معاملہ اب یہاں تک پہنچا ہے کہ نہ صرف ایک اقبالی بیان ہمارے سامنے آ گیا ہے، خود سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کا اعتراف کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ وہ دستاویز گم ہو گئی، اب یہ ویریفائی ہو گیا. تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ کیا پاکستان کی معیشت کی جو تباہی اور اس کے اوپر جو بین الاقوامی عدم اعتماد تھا
اس میں بھی سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اور یہ جو ایشوز ہیں کہ اپنے ہوس اقتدار کی خاطر سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم نے ہر چیز بھینٹ چڑھا دی. پارلیمان میں جو مذاق کیا، جو اللہ کے کرم سے مکمل نہیں ہوا اور ہم نے اپنی اکثریت کے ذریعے ان کو شکست دی، لیکن حکومت توڑنے کا ڈرامہ، پوری تحریک عدم اعتماد کو ختم کرنے کا ڈرامہ، پارلیمان کا مذاق بنایا، عدالتوں کا مذاق بنایا، وزیر اعظم ہاؤس کے تقدس کا مذاق بنایا. لہذا یہ جو اب ایک واضح پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم اپنے ہوس اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی سودا بھی کر سکتے ہیں، کوئی خفیہ دستاویز بھی گم کر سکتے ہیں، کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ اگر 9 مئی کو جو ریاست پر حملہ ہوا، جناح ہاؤس کو بھی جلایا، ریڈیو پاکستان پشاور کو بھی جلایا، شہیدوں کی یادیں بھی شہید کی، ادھر 150 جانوروں کو بھی جلا دیا پشاور میں. وہ تو کوئی سیاسی احتجاج نہیں تھا، وہ سیاسی اختلاف کا اظہار نہیں تھا. تو وہ سب لوگ جو اس میں شامل تھے، جنہوں نے اس مذموم سائفر کی سازش میں شرکت کی، پھر 9 مئی کو پاکستان کی ریاست پر حملے میں شرکت کی، اس کی سازش کی، سیڈیشس کنسپیرسی کی، انہیں انشاءاللہ ہم قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے. یہ ایسی پروسیکیوشنز ہیں جو پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ اب یہ ہوں گی، کیونکہ آنے والے تمام وزرائے اعظم کو یہ پیغام دینا ہے کہ آنے والے جو بھی وزیر اعظم ہوگا کہ آپ خفیہ دستاویز گم نہیں کر سکتے، یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ خفیہ دستاویز کی بنیاد پر سیاست نہیں کر سکتے، یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ پاکستان کے خارجہ تعلقات کو اپنے اقتدار کی ہوس کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتے، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ پیغام آپ کے توسط سے آج دینا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں. جی جی عمران خان تو دوبارہ وزیر اعظم ہونے تک بہت برے ہی رہیں گے، لیکن جو یہ ہمارے سرکاری افسران تھے، سیکرٹری خارجہ اور اعظم خان صاحب، یہ تو خاموش رہے تقریباً 1.5 سال. ان کے خلاف ایک تو کیا کارروائی ہوگی، کیونکہ تو تقریباً 20 سے 25 سال کا کیریئر رکھتے ہیں اور تمام تر قانونی امور کو بھی یقینی طور پہ یہ سمجھتے ہوں گے. ایک تو اس کے حوالے سے پلیز بتا دیں. دوسرا یہ کہ سر ایسا کیوں ہے کہ لاسٹ ایئر مارچ سے یہ دستاویز گما ہوا ہے یا شاید چوری ہوا ہے کہ شاید ان کے گھر سے ہی یہ برآمد ہو جائے، تو کیوں ہمارے تمام تر ادارے اتنے غافل ہیں اس اتنے اہم اور اتنے حساس ڈاکومنٹ کے حوالے سے کہ نہ تو آج تک ان کی بنی گالہ کی رہائش گاہ پہ کبھی کوئی سرچ کیا گیا، نہ ہی لاہور میں کوئی اس طرح کا سرچ ہوا. جب وہ گرفتار بھی ہوئے 2 سے 3 روز کے لیے تو اس دوران بھی کوئی اس طرح کی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، بلکہ بس ان کی گرفتاری کے دوران بھی ان کی ملاقاتوں کی بدقسمتی سے اجازتیں ملی. تو اس سارے کے حوالے سے جی نمبر 1 لاہور میں سرچ ہوا، آپ سب نے رپورٹ کیا کہ ان کے گھر پہ سرچ ہوا ہے. ہاں اس ڈاکیومنٹ دیکھیے، یہ ڈاکیومنٹ مجھے نہیں معلوم کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ کتنے صفحے تھے. جہاں تک آپ کی بات درست ہے کہ یہ دونوں افسران، خاص طور پہ سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کاغذ کو کی بازیابی کے لیے ایک باقاعدہ کوشش کرتے اور بجائے 1.25 سال بعد ایک اقبالی بیان دینے کے اس وقت ریٹن ایویڈنس پرائم منسٹر کو کنفرنٹ کیا جاتا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. انہوں نے صرف یہ کہا ہے اقبالی بیان میں
کہ جب اگلے دن انہوں نے پرائم منسٹر سے پوچھا کہ وہ کہ کہاں کاغذ کہاں ہے، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ گم ہو گیا ہے. تو لہذا ان کا یہ فرض تھا کہ، اور اس پر بھی ابھی جب یہ معاملہ آگے بڑھے گا عدالت میں تو پھر ضمنی طور پر ان سے بھی باز پرس کی جائے گی یا تفتیش کے دوران باز پرس کی جائے گی کہ انہوں نے اس کاغذ کو ریٹریو کرنے کے لیے کہا گیا. لہٰذا وہ مکمل طور پر اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے. اچھا خرم دستگیر صاحب یہ بتائیے آج 1.5 سال بعد آپ پریس کانفرنس چل رہی ہے. 1.5 سال کی حکومت کے دوران سائفر غائب ہونے کے حوالے سے جو ہے مختلف اطلاعات تو آتے رہی ہیں. تو حکومت کیا کر رہی تھی کہ آج اقبالی بیان آیا تو 2 سے 3 پریس کانفرنسز آ رہی ہیں. تو اب تک جو اس کی ڈومین تو وزارت خارجہ کے پاس ہے جس نے سنبھال کے رکھنا تھا. ان کی کتنے افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اور ابھی تک جو ہے سائفر کے حوالے سے وزارت خارجہ میں بھی کوئی انکوائری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. دوسرا سر 23 دن رہ گئے ہیں حکومت ختم ہونے میں اور 1.5 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین نے یہ کیا لیکن ابھی تک ہمیں کوئی کارروائی جو ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ؟ آخری سوال یہ ہے سر کہ پیسے مہنگے ہونے کے حوالے سے نیپرا نے جو سفارش کی ہے تو کیا آپ کرنے جا رہے ہیں مہنگی؟ جی بجلی کے سوال ہم کسی اور دن پریس کو، ابھی بہت جلد اس پہ جب کابینہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک صرف یہ نیپرا کی سفارش ہے. اس پر وزارت توانائی نے ایک باقاعدہ طور پر سمری بھجوانی ہے اور پھر کابینہ جب انہیں فیصلہ دے دے گی تو ہم آپ کے سامنے آئیں گے. جو یہ وزارت خارجہ کا معاملہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 4 جگہوں پہ سائفر جاتا ہے، تو لہٰذا وزارت خارجہ کے پاس اپنی کاپی موجود ہے، پریزیڈنسی کے پاس بھی ہے اور افواج پاکستان کے پاس بھی ہے. صرف یہ سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم کے ہاتھوں سے گم ہو گئی، اور یہ گم ہونے کا میں پھر کہوں گا یہ اس پر کسی بھی طرح یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو ان کے حوالے کیا گیا اور وہ گم ہو جائے. لہذا وہ کسی وجہ سے اس کو ریٹین کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے، جیسے میں نے کہا کہ جو سابق سیکرٹری کے اقبالی بیان سے پہلے بھی خود عمران خان اس کا اقرار کر چکے ہیں. اور یہ جو کیسز ہیں یہ تبھی آگے بڑھیں گے جب شواہد اور ثبوت اتنی مقدار میں اکٹھے ہو جائیں گے کہ وہ عدالت میں پوری طرح سٹینڈ کریں. ابھی تک سوائے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں، اس کے علاوہ تحریک انصاف میں کوئی پکڑ دھکڑ اس حکومت نے نہیں کی. اور اگر آپ تمام لوگوں کی گرفتاریاں اکٹھی کریں تو غالباً ابھی 30 دن پورے نہیں ہوتے، 9 مئی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا ہم نے تو کوئی یہاں اس قسم کا جو جسے وچ ہنٹ کا ہے ہم نے نہیں کی، اور انشاءاللہ عدالت میں ثبوتوں کے ساتھ جائیں گے، شواہد کے ساتھ جائیں گے، اور اس اقبالی بیان کی وجہ کے ساتھ ہی اس کیس کو تقویت ملی ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک پراپر آفیشل سیکرٹس ایکٹ اور آئین کی روگردانی کو قانونی طور پر پھر اب ٹیسٹ کیا جائے گا عدالتوں میں. ظہیر خان صاحب سر اس سارے معاملے میں 10 سالہ ایک پلان بنایا گیا تھا اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی بہت سارے بھی ہو رہی ہیں اور جو سابق ڈی جی آئی تھے ان کو آرمی چیف بنانے کے لیے ایک پلاننگ تھی، پورا ایک 10 سالہ پلان تھا. تو کس کے خلاف کارروائی ہوگی؟ اعظم خان صاحب کو اٹھا لیے گئے، خان صاحب انڈر سمجھ لیں انویسٹیگیشن ہے، ان پر مقدمہ میں بنے، لیکن باقی جو لوگ ہیں اس سازش کے حصہ تھے وہ کہاں ہیں؟ جی وہ آہستہ آہستہ کر کے میرا رب انصاف کرنے والا ہے، وہ سب لوگ سامنے آئیں گے. اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، ہمیں بہت احتیاط سے آگے بڑھنا ہے، لیکن جو آئین میں وعدہ کیا گیا ہے، ہماری کوشش ہے، ہم ابھی بہت خطا کار ہیں اس معاملے میں، لیکن آئین یہ وعدہ کرتا ہے پاکستان کے عوام سے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے بعد اقتدار اعلیٰ منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. نصب العین یہ ہے، اس میں رستے میں رکاوٹیں بھی ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہیں، پر انشاءاللہ ہم وہاں تک پہنچیں گے. تھینک یو ویری مچ.